अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ हम करवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी किताब लिखी है। इस किताब में मुख्तलिफ किस्म के अफसाने हैं। उन अफसानों के हवाले से मैं चाहती हूं कि हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जहां पर हम यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा है। एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसा अज़्म और एक ऐसा इरादा है कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे, चूँकि ये सारी की सारी कॉन्वर्सेशन, ये सारे का सारा प्रोग्राम हमारी यूथ के बहुत ही काम आएगा। और जो पर्सनैलिटी है, नाम उनका बता दूँ, फिर आगे हम उनकी तरफ ही चलेंगे और उन्हीं से बात करेंगे। जनाब मोहम्मद बिलाल शेख, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी मैं ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो बिलाल साहब, आज के प्रोग्राम में आपने हमें टाइम दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। बिलाल शेख साहब नाज़रीन प्रोग्राम में मौजूद हैं और डिटेल के साथ आज हम इनसे बात करेंगे। बिलाल साहब बताइएगा कि कहाँ पैदाइश हुई, कहाँ बचपन गुजरा, कैसा बचपन गुजरा? जी मैं लाहौर से ही हूँ। लाहौर में मेरी पैदाइश हुई और लाहौर में मेरा बचपन गुजरा। अंदरून शहर से हम बिलोंग करते हैं बचपन से, और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो हम इधर बाहर आ गए, बाल्टोन वाली साइड पे हमारा अंदरून से बाहर आ गए ठीक है। और सिलसिला बदल गया। फिर बचपन में हमारे यानी कि अंदरून के दोस्त होते थे, तो जब इधर आए तो इधर माहौल बदला हमारा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ा सा यानी कि बचपन में बच्चों की किताबें पढ़ने का शौक़ था, तो हम वो भी पढ़ते थे। घर में भी ये मामला था, बहन भाइयों को भी किताबें पढ़ने का शौक़ था, बच्चों के लिए भी लिखा। और मुख्तलिफ़ कहानियों में यानी कि मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिफ़ाइन करने की कोशिश की। तालीम मैट्रिक किया, फिर उसके बाद FC कॉलेज चला गया, इंटर उधर का स्टूडेंट रहा। फिर उसके बाद BCom और फिर मैंने मास्टर्स किया। मास्टर्स मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया। उसके बाद मैं बिजनेस में चला गया। लिखने लिखाने का साथ चलता। अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के बाद घर वालों की तरफ से, मदर की तरफ से या फादर की तरफ से या खुद से ये जहनी आया कि यार अब मैंने मास्टर्स कर लिया, मैं अच्छी सी जॉब करूँगा? मुलाजमत, असल में मैं शेख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हाँ। और शेख फैमिलीज जो हैं वो जॉब के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो उनका माइंड बिजनेस ही होता है। तो आप शेख फैमिलीज में अगर जॉब के मुतालिक कहें भी तो वो यानी कि वो कहेंगे कि ज़रूरत नहीं है। वो अक्सर कहते हैं ना, शेखों के बच्चे जो होते हैं ना वो कारोबारी ज़हन के होते हैं। तो फिर वाले साहब की भी ख्वाहिश थी और आखिर तक उनकी यही ख्वाहिश रही कि मैं कारोबार में रहूँ। तो था, मेरा बहुत से ऐसे फील्ड थी जिनमें मुझे जाने का शौक़ था और मैंने कोशिश भी की, मगर वही बात रही कि फिर वो कुछ वक्त भी नहीं था ऐसा जो कि मुझे मैं निकल सकता। और वाले साहब का भी यही थी, ख्वाहिश थी कि मैं कारोबार ही करूं, तो फिर मैंने कारोबार की तरफ ही तवज्जो दी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, साथ साथ बिलाल, हम जहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल्स की और किताब के हवाले से, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि आपकी एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी सी किताब है। मैं ये चाहती हूँ कि उस किताब को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आर्टिकल्स भी आप लिखते हैं, ये शौक़ कहाँ से पड़ा? किसका आर्टिकल ज़्यादा पसंद है? जोए चौधरी साहब का। अच्छा। कासिम अली शाह साहब की गुफ्तगू बहुत पसंद है। उनकी गुफ्तगू का भी यानी कि ये एक नतीजा है। अगर आप कहें कि उन्हीं का ही यानी कि सिलसिला है तो गलत ना होगा। जोए चौधरी साहब के मैं आर्टिकल्स बहुत शौक़ से यानी कि पढ़ता हूँ उनके, और अमजद इस्लाम अमजद साहब, यासिर पीरज़ादा साहब, इनके आर्टिकल्स मैं बहुत शौक़ से पढ़ना पसंद करता हूँ। और इनके आर्टिकल्स में मुझे यानी कि बहुत पढ़ के अच्छा महसूस होता है। और मुतालिया बहुत ज़रूरी है एक लिखारी के लिए, यानी कि मुतालिया के बगैर तो नहीं चल सकता, राइटर नहीं बन सकते आप। तो इनके मैं आर्टिकल्स बहुत शौक़ से पढ़ता हूँ। और जो शौक़ की बात है कि मुझे ये शौक़ कहाँ से पड़ा, तो ये मेरी वालदा की तरफ से है। आर्टिकल्स का शौक़ नहीं, लिखने का शौक़। लिखने का शौक़। तो वो अब लिखारी आर्टिकल लिखे, अफसाना लिखे, फिर तो वो लिखारी है, वो लिखता रहता है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता बना देता है। पहले यानी कि मेरी वालदा को शौक़ था, तो फिर उनसे गुफ्तगू रहती थी, तो गुफ्तगू यानी कि करते करते ये फिर मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। तो मैं अपनी वालदा को दिखाता था तो वो अप्रिशिएट करती थी, वो आगे एक कदम आगे चला जाता था। जैसे जैसे अप्रिशिएशन मिलती रही मैं आगे बढ़ता था।
پہلے میں نے افسانچے لکھے چھوٹے چھوٹے، پھر میں افسانوں کی طرف آ گیا، اور پھر آن لائن میگزینس میں، اور پھر اس کے بعد اخبارات میں بھی سلسلہ ہوا، پھر ڈائجسٹ میں بھی میرا سلسلہ رہا، اور سنڈے میگزینس میں بھی میرا سلسلہ رہا. اب الحمدللہ کتاب کی طرف ہے، تو چل رہا ہے ابھی یہ سلسلہ. اچھا، اپریسیشن جو ہے وہ آپ کو آپ کی مدر کی طرف سے ملتی تھی کہ تم نے بہت اچھا لکھا ہے، اب تم اور لکھو. obviously مائیں ہیں، مائیں ایسے ہی بچوں کو لے کر چلتی ہیں، اور ماؤں کے چلنے سے ہی بچے کامیاب ہوتے ہیں. والدین بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے والدین کا اپنے بچوں کو کامیاب کروانے میں اور ایک نام بنانے میں. الحمدللہ سفر کا آغاز ہو گیا ہے بلال، اور سلسلہ آپ کا چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چلتا رہے گا. کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ آرٹیکلز لکھتے لکھتے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ 5 سال ہو گئے. 5 سال ہو گئے. کیا سیکھا ہے؟ بہت کچھ سیکھا، کہ اصل میں مطالعہ جو ہے نا وہ سکھاتا ہے، اور یہ جو لکھنا ہے نا یہ نتیجہ ہے میرے نزدیک. آپ بڑوں کو پڑھتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، پھر اس میں اپنا تجربہ مکس کرتے ہیں، اور پھر آپ اس کا ایک نتیجہ نکالتے ہیں، اور وہ رائٹر ایز اے تحریر کی شکل میں وہ نتیجہ نکالتا ہے. تو یہ بہت کچھ سیکھا میں نے. یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ مجھے غصہ بہت آتا تھا، اس کو میں نے کنٹرول کیا. میں کہیں جگہ پہ بدتمیز ہو جاتا تھا، میں نے وہ بھی کنٹرول کیا. کیسے کنٹرول کیا؟ سیکھنے سے. نہیں، ایسی کیا چیز سمجھ میں آئی کہ آپ نے کہا آپ غصہ نہیں کرنا؟ ابا نے ڈانٹا، اماں نے ڈانٹا، یا ری ایکشن کوئی بڑا ہارڈ آ گیا؟ بس وہ جب انسان اپنے آپ کو، یعنی کہ وہ بڑے کہتے ہیں نا کہ جب اللہ پاک نے شعور عطا کرنا ہوتا ہے نا تو آپ کی غلطیاں آپ پہ آشکار کر دیتا ہے. تو بس انسان جب اپنے آپ سے یعنی کہ باتیں کرتا ہے، اور پھر جب وہ اپنے یعنی کہ ظاہری بات ہے جب وہ پازیٹیو اور نیگیٹو کو دیکھتا ہے، جب اس کو نتیجے دیکھتا ہے کہ اب میں نے نیگیٹیوٹی کو اپنایا اور اس کے بعد جو میرا نتیجہ ہوا ہے وہ کیا تھا، اور جو پازیٹیوٹی کے بعد جو مل رہا ہے وہ کیا تھا، تو پھر انسان خود بخود ڈیفائن یعنی کہ اس کو کرتا ہے. تو ایسے ہی تھا کہ جب میں پڑھتا تھا، بڑے لوگوں سے ملتا تھا، بزرگوں سے ملتا تھا، ان کی یعنی کہ جب ان کے دعاؤں میں چلا گیا تو پھر میں نے سیکھا کہ نہیں یہ معاملہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے. تو پھر میں اس کو کرتا تھا، سیکھتا تھا اس کو، پھر کنٹرول کرتا تھا اپنے آپ کو. تو کئی جگہ میں بدتمیز بھی تھا تو میں نے اس کو کنٹرول کیا. کہیں ایسا ہوا کہ بہت اچھا شخص ہوتا تھا تو میں اس کے ساتھ بول پڑتا تھا. تو یہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ جس طرح سیکھتے جاتے ہیں تو پھر آپ کی تحریروں میں بھی پختگی آتی رہتی ہے. جب آپ ٹھیک ہو رہے ہیں تو پھر آپ ٹھیک کرنا بھی جان گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ نماز نہیں پڑھتے اور دوسرے کو کہتے ہیں نماز پڑھو تو وہ تو نہیں اثر رکھے گی بات. اگر آپ پڑھتے ہیں اور دوسرے کو کہتے تو پھر وہ بات ایک اثر بھی رکھتی ہے. تو یہی بات ہے کہ جو اگر آپ برائی کریں گے اور اچھائی کی تلقین کریں گے تو وہ بے اثر ہے. اچھائی کریں گے اور اچھائی کی تلقین کریں گے تو اس میں اثر آتا ہے، اور الحمدللہ آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کتاب لکھنے کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ وہ ایسے ہے کہ میرے آرٹیکلز پبلشڈ ہوتے تھے، ایک سائٹ پہ اکٹھے ہوتے جا رہے تھے، افسانے اکٹھے ہوتے جا رہے تھے، وہ پھر میں نے ان کو اکٹھا کر کے نا ایک کتاب بنا لیا. اور الحمدللہ مجھے اس کے اچھے فیڈ بیک آ رہے ہیں. میرے استادوں نے بھی مجھے بہت شاباشی دی ہے اس معاملے میں. تو انشاءاللہ آگے بھی سلسلہ چلے گا، اور اب چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، یعنی کہ چل رہا ہے ابھی بھی سلسلہ. کتاب کا کیا نام ہے؟ مکمل کی تلاش. یہ والی ہے جو آپ کے پاس ہے؟ دکھائیے ذرا ناظرین کو. اچھا، نام ہے اس کا مکمل کی تلاش. جی. اس کے اندر افسانے ہیں؟ افسانے. ٹھیک ہے، کسی ایک افسانے کا ذکر کیجئے. اچھا، اس میں ایک افسانہ ہے آئی سی یو. اچھا. یہ آئی سی یو افسانہ جو ہے نا مقصد کو ڈیفائن کر رہا ہے. مقصد کو ڈیفائن کرنا؟ ہاں، ڈیفائن کر رہا ہے. یہ میرا ایک پسندیدہ افسانہ بھی ہے. یہ میں نے افسانہ لکھا تھا جب میرے والد صاحب خود آئی سی یو میں تھے. جب میں ان سے ملنے جاتا تھا نا تو اس طرح بیڈ لگے ہوتے تھے، تو اس میں مختلف یعنی کہ لوگ بیٹھے لڑ رہے ہوتے تھے. اچھا، اس میں ایسے ہوا کہ ایک شخص جو تھا نا وہ بہت نا اپنے اپنے یقین رکھتا تھا. شاید آئی مین کہ وہ میں بھی فوجی ہوگا. وہ کہاں ہوتا تھا شخص؟ آئی سی یو میں بیمار تھا. اوکے، بیمار تھے، پیشنٹ تھے. پیشنٹ تھے. تو وہ میرے سامنے پیشنٹ تھے اور کافی یعنی کہ حالت میں تھے. تو وہ ایک دم نہ ٹھیک ہو رہے تھے. جب ان سے بچے ان سے پوچھنے آتے تھے نا کہ ابو جی کی حال ہے، وہ میں ٹھیک ہوں، اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا، فکر نہیں کرنی. وہ مجھے اس طرح ان کو فیل ہوتا تھا کہ اس کے اندر نا مقصد ہے جینے کا. اور وہ 2 دن بعد وہ آئی سی یو سے باہر آ گئے، ٹھیک ہو گئے. اچھا، اب وہ جہاں جیسے اپنے آپ کو جو ادھر ہارنے کی کوشش کرتا ہے نا زندگی سے، وہ ہارتا جاتا ہے، اور جو اپنے آپ کو جینے کی کوشش کرتا ہے نا وہ جیتا جاتا ہے. اور وہ یعنی کہ اس شخص کو دیکھ کے میں نے اس چیز کو باقاعدہ فیل کیا کہ اس کمرے کو، آئی سی یو کمرے کو میں نے ڈیفائن کیا اس کے اندر کہ اگر انسان
جب یعنی کہ قریب پہنچ جاتا ہے اس ٹائم اس کے پاس چانس ہوتا ہے جینے کا. انسان اگر جینا چاہے نا تو وہ جی اٹھتا ہے. تو یہ میں نے ایکچولی میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اس آئی سی یو کمرے کو لے کے نا اس کو ایک افسانہ بنایا تھا. پھر میں نے جو نتیجہ میں نے دیکھا ڈیفائن کرنے کے مقصد کو ڈیفائن کرنے کی میں نے کوشش کی اور میں اس میں کافی حد تک کامیاب رہا. میں نے کیا لیکن پھر میں نے اس کے یعنی کہ اس میں یہ ایک بتایا کہ آپ کے پاس کچھ لوگ ہیں وہ بیمار ہیں اور ان کو آپشن ملتی ہے کہ اپنی یا تو اگر بیماری کو ترک کرنا ہے تو اپنے کمزوری کو ترک کر دو, تو وہ چھوڑ دو, یعنی کہ مطلب چھوڑ دو بیماری کو. اگر بیماری کو چھوڑنا نا پہلے اپنی کمزوری کو چھوڑو. ٹھیک ہے. تو اس میں مختلف قسم کے کردار ہوتے ہیں, وہ اپنے نا کمزوری کو چھوڑتے ہیں. تو ایک شخص نا اپنی توانائی کو چھوڑ دیتا ہے. اب وہ سارے بچ جاتے ہیں تو وہ یعنی کہ اس کی وہ زندگی ہٹ جاتا ہے. اب اسے پوچھا, وہ جا کے پوچھتا ہے قبر میں کہ یار مجھے کیوں نہیں بچایا گیا. تو وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی کمزوری نہیں اپنی توانائی چھوڑ دی تھی. تم جس کو کمزوری سمجھتے تھے نا وہ تمہاری توانائی تھی اور وہ مقصد تھا. اس نے اپنے مقاصد ختم کر دیے تھے. تو جو انسان اپنے مقاصد ختم کر دیتا ہے نا تو اس کے پاس جینے کا مقصد نہیں رہتا. یہ ایک میری پسندیدہ کہانی ہے ان کہانیوں میں, ان افسانوں میں. پڑھیے گا. بالکل پڑھیں گے. اچھا یہ بتائیے بلال کے افسانہ اور ناول ان میں کیا فرق ہے؟ ناول ایک طویل ہوتا ہے, طویل معاملہ ہے. افسانہ چھوٹا ہوتا ہے, مختصر ہوتا ہے. ناول میں آپ نے ہر لمحے کو, ہر چیز کو لمبا ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. افسانے کو آپ نے جلدی یعنی کہ کور اپ کرنا ہوتا ہے. یہ تو فرق ہے یقیناً ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تھیم کیا ہے, افسانے کا کیا تھیم ہوتا ہے؟ افسانے کا بھی تھیم میرے نزدیک وہی ہوتا ہے, لیکن افسانہ یعنی کہ پڑھنے والوں کو ایزی رہتا ہے. آج جس طرح جنریشن چالی ہے, جیسا وہ 5 منٹ کی کلپس دیکھتی ہے, 2 منٹ کے کلپس دیکھتے ہیں, وہ زیادہ ایزی فیل کرتے ہیں. یا 15 منٹ کی کوئی شارٹ مووی وہ زیادہ اچھا فیل کرتے ہیں. اب لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اتنے بڑے بڑے ناولس پڑھنے کا, تو وہ آرٹیکلز, کالمز ان کی طرف زیادہ انجوائے کرتے ہیں. میں نے بھی اس چیز کو فیل کیا, میں نے کوشش کی ناولز کی طرف جانے کی, تو مجھے اچھے نہیں, یعنی کہ میں شاید میرا مزاج بھی نہیں تھا ناولز کی طرف, شاید آگے ہو جائے. لیکن ابھی وہ افسانے لکھ رہا ہوں, اور میں جن کو یعنی کہ ان کو گفٹس کیا, یعنی کہ جن کو پڑھنے کے لیے دیا, انہوں نے انجوائے کیا اس کو. انہوں نے کہا یار یہ چھوٹا سا تھا, بڑا مزہ آیا, میں جلدی سیکھ گیا. ناولز بھی ٹھیک ہے, پڑھتے ہیں لوگ, آج بھی پڑھ رہے ہیں, اور یقیناً پڑھتے ہیں, بہت زیادہ پڑھتے ہیں. لیکن میرا افسانوں کی طرف زیادہ رجحان رہا. ناولز میں فرق یہ ہے کہ وہ ایک لمبا ہوتا ہے کافی. اس کو آپ نے 2 کرداروں کو یا کچھ کرداروں کو آپ نے نا سٹوریز لے کے چلنی ہے, اس میں آپ نے عروج و زوال دکھانا ہے, یا مختلف قسم کے آپ نے اس میں واقعات لکھنے ہیں. تو وہ ایک اور سلسلہ ہے. لوگ میرا ذرا افسانوں کی طرف زیادہ سلسلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے, چونکہ آپ نے کہا کہ مجھے افسانوں میں زیادہ انٹرسٹ تھا اور میں افسانوں کی طرف ہی آ گیا, افسانے میں کم سے کم منیمم کتنے کردار ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ اب میں نے چھوٹا سا افسانہ لکھا, اس میں نے 6 کردار بھی رکھے ہیں. اچھا. وہ یعنی کہ اب چلیں کہ وہ سارا آرٹیکلز کی شکل کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اس کو, اس میں میں نے 6 کردار پہ بھی لکھا ہے, اور کچھ افسانے میں نے 1 کردار پہ بھی لکھے ہیں. تو یہ تو اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس طرح یعنی کہ لکھنا چاہتے ہیں, یا کس طرح اس کو اپنے جملوں کو تحریر کرنا چاہتے ہیں. اس میں تو یہ تو لکھاری پر مبنی ہے کہ اس کا خیال کیا کہہ رہا ہے, اس کے خیال میں کتنے کردار جنم لے رہے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پہ بھی ختم کر دے, یا وہ بغیر کرداروں کے بھی افسانہ لکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی سلسلہ چل سکتا ہے. بالکل صحیح. علامتی کہانیاں بھی ہوتی ہیں. اچھا جیسے کہ محمد بلال شیخ آپ بتا رہے ہیں افسانے کے حوالے سے کہ میں نے تو افسانہ 6 کردار کے ساتھ بھی لکھا ہے, یہ تو آپ اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں نا. میرا آپ سے کوشچن ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو آگے لکھنا چاہتے ہیں, جو افسانہ نگار بننا چاہتے ہیں, جو کتابیں لکھنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک اینکر ہوں, میں افسانہ نگار نہیں ہوں, میں ایک رائٹر نہیں ہوں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ لکھنے کے لیے کیا ٹپس ہوتی ہیں, افسانے میں کتنے کردار ہونے چاہیے, کیا چیز بہتر لگتی ہے؟ ہاں, اب اینکرز میں بھی تو ہوتا ہے کہ وہ ایک نیوز اینکرز ہوتے ہیں, ایک نیوز اینکرز ہوتے ہیں, ایک شوز کرتے ہیں, ہوسٹ ہوتے ہیں, ان کے بھی ایک اپنی برانچز ہوتی ہیں. رائٹرز کی بھی اپنی برانچز ہوتی ہیں, کچھ آرٹیکلز لکھتے ہیں, کچھ افسانے لکھتے ہیں, کچھ ناولز لکھتے ہیں, کچھ ناول لکھتے ہیں, کچھ شعر و شاعری میں بھی شعر و شاعری بھی ہوتی ہے, وہ بھی رائٹرز کے ہوتے ہیں. اچھا, جو سب سے پہلے جو لکھنے میں معاملہ ہے نا وہ مطالعہ. جو مطالعہ نہیں کرتا اس کے لیے یعنی کہ
یعنی کہ اگر فار ایگزامپل کہہ لیں کہ خوراک نہیں دے رہے نا اپنے, یعنی کہ خوراک نہیں لے رہے تو آپ نہیں حاصل کر سکتے. تو لکھنے کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ مطالعہ بہت ضروری ہے. مطالعہ ہوگا تو تحریر میں پختگی آتی ہے. مطالعہ رک جائے تو پھر تحریر لکھنے کو تو انسان کچھ بھی لکھ سکتا ہے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اور لکھنا, مطالعہ, سننا, بڑوں کے پاس بیٹھنا, یعنی کہ سوشل کمیونٹی یہ بہت معنی رکھتی ہے. ادیب کو باتیں کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا بلال, آپ کس کو پڑھتے ہیں زیادہ؟ میں نے کو بتایا, میں آرٹیکلز جو چودھری صاحب کے بہت شوق سے پڑھتا ہوں. امجد اسلام امجد صاحب کو پڑھتا ہوں, یاسر پیرزادہ صاحب کو پڑھتا ہوں. یقیناً آپ ان کو پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے, آپ کو پڑھنا چاہیے, لیکن بڑے ناموں میں سے کس کو پڑھتے ہیں؟ اشفاق احمد صاحب کو میں نے بہت پڑھا ہے. ان کا زاویہ شوز بھی یوٹیوب پہ مل جاتے ہیں, ان کے پروگرام. بانو آپا کو پڑھا ہے میں نے, واصف علی واصف صاحب کو پڑھا ہے, احسان دانش صاحب کو پڑھا ہے میں نے, اور کیا نام ہے ان کا, اور بھی مختلف ہیں. قاسم علی شاہ صاحب کی میں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہ اس ٹائم الحمدللہ ان کے بہت زیادہ چل رہا ہے. اور شاعری میں بھی اقبال صاحب کو میں نے تھوڑا پڑھا, لیکن ان کو بہت جتنی مجھے یعنی کہ آ سکی میں نے اتنا, اور الحمدللہ ابھی بھی پڑھ رہا ہوں. راجہ گدھ میں سے کون سا مضمون سب سے زیادہ پسند آیا؟ اس میں یہ انہوں نے جو بانو آپا نے جو حلال اور حرام کو ڈیفائن کیا نا, وہ ایک بہت اچھا یعنی کہ تھا ان کا سلسلہ, کہ انہوں نے حلال اور حرام کو بہت, یعنی انہوں نے کہا کہ آپ حرام کھاتے ہیں نا تو وہ آپ کے خون میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے, اور جو حلال کھاتا ہے نا اس کے خون میں حلال شامل ہے, اس کی نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے. وہ دیوانگی جو جس کو ایک انہوں نے دو طرح کی دیوانگی کہی ہے, ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو, انہوں نے دونوں طرح کو ڈیفائن کیا, اور بہت اچھا انہوں نے یعنی کہ ایک تسلسل برقرار رکھا ہے. اس میں انہوں نے پرندوں کا بھی دیش دکھایا اور انسانوں کے ساتھ انہوں نے یعنی کہ کمپیئر کیا, تو بہت مزیدار ہے سلسلہ. اس کو آپ یعنی کہ میں نے تو اس کو آپ کہیں کہ میں نے ایک صفحے کو دو دفعہ پڑھا, ایک صفحے کو دو مرتبہ پڑھا, کیونکہ وہ ایک ہے پختہ تحریر ہے. تو مجھ جیسا یعنی کہ چھوٹا مطالعہ کرنے والا تو وہ یعنی کہ اس کو سمجھ کے پڑھے تو اس کو سمجھ آتی ہے. تو میں نے تو اس کے ایک صفحے کو دو دفعہ پڑھا, اور آپ اس کو ایک کے بعد دوسری دفعہ پڑھیں گے تو آپ اس میں سے کچھ اور نکالیں گے, تیسری دفعہ پڑھیں گے تو اور کچھ نکالیں گے. تو وہ تو ایک بہت پختہ تحریر ہے. اچھا, افسانے کی دنیا کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو سعادت حسن منٹو صاحب بہت بڑا نام ہے. ہاں جی. کیا سیکھا, کون سا مضمون, کون سا ٹاپک ان کا زیادہ اچھا لگا؟ ہاں, ان کے بھی بہت اچھے یعنی کہ تحریریں ہیں, بہت اعلیٰ تحریریں اور پختہ تحریریں ہیں. ان کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ جو لکھاری جو سوچتا ہے اور جو لکھتا ہے یہ اس کی تخلیق ہے. وہ جو لکھتا ہے وہ ایز اٹ از ہے. اگر اس میں کوئی یہ کہ جی یہ تو یہ آپ نے اس طرح لکھا, یہ اس طرح لکھا, وہ اگلے کا ایک فیڈ بیک ہوتا ہے. لیکن لکھاری اصل میں جب کچھ لکھتا ہے تو وہ کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے. اب اس چیز کی طرف یعنی کہ نظر رکھیں کہ وہ بتانے کی کیا کوشش کر رہا ہے. ہم لوگ اس چیز کی طرف نظر رکھتے ہیں کہ وہ یعنی کہ اس کو اسکینڈل بنانے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو منٹو صاحب نے ایک یعنی کہ معاشرے کا ایک بہت تصویر کھینچی ہے انہوں نے, اور انہوں نے ہمیں اس طرف لانے کی کوشش کی ہے. اور میں نے بتایا نا آپ کو کہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ ایک بڑی اچھی بات ہے, اور ہمیں اس طرف ہی رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں بتانا کیا چاہ رہے ہیں منٹو صاحب. منٹو صاحب کو آپ نے بہت زیادہ یعنی کہ پیچیدگیوں میں لے گئے ہیں, ان کو آپ نے بہت زیادہ دوسری طرف آپ نے ان کو الفاظ میں استعمال کیا, لیکن ان کی تحریریں بھی ہمیں کچھ بتا رہی ہیں. آپ اگر اس کی طرف پوائنٹ کریں گے تو آپ سیکھ جائیں گے. آپ جو اگر دوسری طرف کریں گے تو آپ تو پھر وہ ہے کہ آپ تنقید کر لیں یا جو مرضی آپ سمجھ لیں. آپ جو سیکھنے والا بندہ ہوگا نا تو ان کے افسانوں سے بہت کچھ سیکھ جائے گا. تنقید سے آپ سیکھتے ہیں یا آپ ڈی ٹریک ہوتے ہیں؟ سیکھتے ہیں, ڈیفینیٹلی سیکھتے ہیں. تو پھر تنقید اچھی ہوئی؟ تنقید اچھی ہے, بالکل اچھی ہے, لیکن جدھر تنقید ہے ادھر تعریف بھی ہے. بالکل ہے. اگر اب کوئی شو ہے, اگر وہ اچھا ہے یا برا ہے, جس نے اچھا سیکھنا اس نے برائی سے بھی سیکھ لینا, اور جس نے برا سیکھنا اس نے اچھائی سے بھی سیکھ لینا. یہ تو اپنی اپنی سوچ کی بات ہے. میں نے ایک اس طرح افسانہ لکھا ہے, اس میں قیدی یا آزادی, اس میں نے سوچ کو ڈیفائن کیا. وہ ایک شخص ہے, وہ اپنی ایک گہری سوچ میں یعنی کہ اپنی نا ایک سوچ میں ہے. اب وہ ادھر سے وہ آزاد ہونا چاہتا ہے, وہ اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے وہاں سے, اس کو اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو میرے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ آپ کی جیسی سوچ ہوگی آپ اس کو اگلے سے ویسے آپ کر لیں گے. کچھ لوگ بروں میں بھی بیٹھ کے اچھے ہیں اور کچھ لوگ اچھوں میں بھی بیٹھ کے برے ہیں.
ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ اشفاق صاحب کو آپ پڑھتے ہیں, جی. آپ کو اچھے لگتے ہیں. اشفاق صاحب کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو اشفاق صاحب کا یقیناً ایک بہت بڑا نام ہے. بابا جی ہیں, صوفی ہیں, بہت کچھ لوگ ان سے سیکھتے ہیں. آج کل کے رائٹرز کی ہم بات کریں تو آج کل کے رائٹرز میں وہ کچھ نہیں ہے, یا وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتے وہ کچھ, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اشفاق صاحب ایک بہت بڑا نام ہے. اشفاق صاحب نے یعنی کہ ایک طرف انہوں نے افسانے لکھے, دوسری طرف انہوں نے من چلے گا سودا جیسی ایک تخلیق انہوں نے کی. آج کل کے جو ویسے تو پڑھنے کا تو ویسے ہی رجحان بہت کم ہو گیا, پڑھنے کا ویسے رجحان بہت کم ہو گیا. اور اشفاق صاحب نے منچلے کا سودا آپ کہہ رہے ہیں؟ منچلے کا سودا ایک ڈرامہ تھا, انہوں نے ناول بھی شکل دی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے تصوف کو ڈیفائن کیا, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو لے کے چلے ہیں. اچھا, آج یہ بات آج کل کے جنریشن کی, تو آج کل کی جنریشن سیکھنا نہیں چاہتی, وہ عقل کل ہے. عقل کل ہے میرا ایک افسانہ اس میں, وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ بیٹھی ہے. آپ سمیت آپ بھی ینگ جنریشن میں شامل ہیں. ہاں میں کہہ سکتا ہوں, مجھے بھی آپ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ بیٹھی ہے, وہ سیکھنا نہیں چاہتی. اچھا, اگر وہ سیکھنے کے پروسیس, دیکھیں جی, اگر سیکھنے کے پروسیس میں اگر کوئی آ جائے نا تو وہ سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ مطالعہ کرے یا, اچھا ایک بڑی بات ہے کہ آج کل مطالعہ تو دور کی بات ہے, وہ ہابیز میں بھی نہیں انٹرسٹ لے رہے. کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں, گلیاں ویران ہیں ہمارے. یعنی کہ اب یہ تھا کہ جب میں بھی اسی جنریشن میں, یعنی کہ میں نے تو دیکھا ہے کہ اب تو پہلے میں ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو ہماری گلیاں بھری ہوتی تھیں, اب نہیں ہے, یہ معاملہ نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کرکٹ کا جو کیپٹن ہوتا تھا نا, ٹیم کا کیپٹن ہوتا تھا, وہ ٹیم کو مینج کرتا تھا. تم نے فیلڈنگ میں جانا ہے, تم نے بالنگ کرنی ہے, تم نے اوپننگ کرنی ہے. اس کو کیپٹن بننے کا ایک طریقہ, یعنی کہ آتی تھی, لیڈرشپ کوالٹیز اس میں گین کرتا تھا. اب بچے نہیں کرتے, اب ان میں لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہے, کرکٹ نہیں کھیلتے, گھر سے باہر نہیں نکلتے, اب وہ موبائلس پہ لگے رہتے ہیں. تو وہ جب سیکھیں گے نہیں تو کریں گے کیا؟ فٹ بال کھیلتے تھے تو پہلے بچوں کے جو تھے اعصاب وہ مضبوط ہوتے تھے. اچھا, تصوف کی آپ نے بات کی ہے بلال, تصوف کیا ہے, تعریف کیجئے. تصوف کو آپ ایسے کہہ لیں کہ یہ روح کی غذا کہہ لیں میرے نزدیک. وہ تو موسیقی ہے. دیکھیں, تو پڑھنے والے کے لیے تو کتاب بھی روح کی غذا ہے. کوئی بھی ایسا معاملہ جو آپ کے یعنی کہ اترتا ہو تو وہ روح کی غذا بن جاتی ہے. تصوف ایک روحانی سلسلہ ہے, یعنی کہ کہہ لیں کہ ایک روحانیت کی طرف کہہ لیں. اب میں اس کو آپ کو کس طرح, یعنی کہ اللہ کے ساتھ جو لگاؤ ہے اس, اور دین کی طرف جانا, یا اس کو کہہ لیں کہ آپ فقیری, اس کو کئی نام دے سکتے ہیں آپ, تصوف کو آپ کئی نام دے سکتے ہیں. تو تصوف صوفیزم سے نکلا ہے. صوفیزم جو یعنی کہ سلسلہ ہے, اور یہ تصوف تو اللہ کے معاملات میں, یعنی کہ اللہ کے ساتھ, اللہ کے معاملوں میں راضی ہو جانا بھی تصوف ہے. صحیح. تو کہہ لیں, اب اس کو کئی نام دے لیں. تصوف جو ہے وہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ صوفی سے نکلا ہے. صوفی یعنی کہ صوفیزم. صوفی اور بزرگ میں کیا فرق ہے؟ صوفی اور بزرگ میں کیا فرق ہے؟ صوفیزم کہہ لیں. بزرگ تو آپ کسی کو بھی بزرگ کہہ سکتے ہیں, بزرگ تو بڑے بھی ہوتے ہیں. اب اس کا مطلب میں بزرگ ہوں. اچھا, تو اور ایک بزرگ ہوتا ہے عمر سے, ایک ہوتا ہے دوسرا والا بزرگ. ہاں, ایک ہوتا ہے عمر والا ضعیف ہوتا ہے ویسے. ہاں, ضعیف کہہ لیں. ہاں, ضعیف بھی کہہ لیں. اور جو آپ اگر دوسری طرف جا رہے ہیں تو وہ ایک الگ سلسلہ ہے, اور وہ اللہ والوں کا سلسلہ ہے. اللہ جو ان کی محفلوں میں چلا جاتا ہے وہ پھر ظاہری بات ہے ان کا. آپ صوفیزم کو بات کر رہے ہیں تو صوفی پہ ایک اس کو آپ درویشی سلسلہ کہہ لیں. ان کی صوفی, اب میں آپ کو اس کو, یعنی کہ آپ کس طرح اس کو ڈیفائن کروں آپ کو. یہ تو ایک بڑا دل کو, یعنی کہ جو لوگ ان کو اس کو محسوس کرتے ہیں یا ان کو سمجھتے ہیں وہ اس کو مانتے بھی ہیں. اور ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا بلال, مجھے یہ بتائیے, جہاں پر ہم بات کرتے ہیں آپ کی کتاب کی یعنی مکمل کی تلاش, اس میں کون کون سے مضمون ہیں؟
اس میں افسانے ہیں مختلف قسم کے. اس میں ایک افسانہ ہے کامیابی سے ملاقات, ایک ہے بابا شعور, قیدی آزادی, اور مختلف افسانے ہیں, آئی سی یو. اور ہر افسانہ جو ہے نا کسی یعنی کہ جذبے کو ڈیفائن کر رہا ہے, غصے کو ڈیفائن کر رہا ہے. اور یعنی کہ ایگزامپل اگر اس کو اگر وہ کسی سفر پہ ہے اور اس کے راہ میں کوئی رکاوٹ ہے, فار ایگزامپل غصہ رکاوٹ ہے, تو وہ غصے کو کیسے ختم کرے, میں نے اس کے اوپر افسانہ لکھا ہے. غصے کو کیسے ختم کرنا ہے, غصے یعنی کہ اگر غصہ ہے اور اس کو یعنی کہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے, اگر وہ کسی سوچ کی قید میں ہے یا وہ کامیابی کے سفر میں یعنی کہ مختلف یعنی کہ اس طرح کے معاملات. اچھا, غصے کی جہاں پر آپ بات کر رہی ہیں نا بلال, تو یقیناً یہ غصے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہر شخص میں ہوتا ہے, کسی کا جائز ہوتا ہے, کسی کا ناجائز ہوتا ہے. جی, غصے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غصے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز یعنی کہ آپ کے برخلاف ہو, آپ کی سوچ کے برخلاف ہو. اچھا, آپ اختلاف رکھتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ تنقید ہے وہ اچھی ہے کہ بری ہے, اب کوئی اچھی سمجھے تو اس کو برداشت کر جاتا ہے, بری سمجھے تو اس کو غصہ کر جاتا ہے. اور اگر وہ غصہ زیادہ کرتا ہے تو کسی چیز کی بھی یعنی کہ شدت ہونا وہ نقصان دہ ہوتی ہے. اچھا, میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ غصے کی ڈیفینیشن کیا ہے, غصہ کسے کہتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے میرے نزدیک غصہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو یعنی کہ آپ کی ذات سے برخلاف ہے, یعنی کہ آپ اس کو نہیں پسند کرتے, یعنی کہ آپ کو سن کے یعنی کہ آپ کو ہائپر ہو جاتے ہیں, تو یہ غصہ ہے. لکھاری لکھنے والے لکھتے ہیں کہ غصے کا مطلب ہے کسی کی غلطیوں کا انتقام اپنی آپ سے لینا, یہ لکھاری لکھتے ہیں. جی, اسے کہتے ہیں غصہ. جی, غصے کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ غصے کو اس پر لکھا ہے نا آپ نے. ہاں جی, غصے کو آپ کنٹرول کرتے ہیں. غصے کو مختلف طریقوں سے برداشت سے کنٹرول ہوتا ہے, یہ برداشت کرنی پڑتی ہے. اگر آپ ڈیلی بیسس پہ غصہ کر رہے ہیں, اگر فار ایگزامپل آپ کی یہ عادت میں شامل ہو گیا تو برداشت بھی ایک یعنی کہ صفت ہے, برداشت بھی ایک ہے معاملہ. آپ اس کو دیکھیں کہ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کا کیا مقام ہے. بڑے آپ کے برداشت کرتے ہیں, آپ کی غلطیوں کو برداشت کرتے ہیں, آپ بڑوں سے سیکھ سکتے ہیں. کبھی کبھی چھوٹے بھی آپ کو برداشت کرتے ہیں, آپ چھوٹوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. تو برداشت سے غصہ کنٹرول ہوتا ہے. دوسروں کی غلطیوں کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تب بھی غصہ کنٹرول ہوتا ہے. غصہ کنٹرول کرنے کی مختلف وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, غصے کا آپ کا یہ کہنا ہے کہ غصے کو برداشت کرنا چاہیے, غصہ بھی ایک عادت ہے جو بن جاتی ہے, اور جب آپ برداشت کرنے پہ آتے ہیں تو وہ بھی ایک عادت بن جاتی ہے. اس عادت کو ڈیولپ کرنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ یہ تو انسان کے معاملات ہیں. کچھ اگر اب اس کو بچے پہ لے جانا, کچھ بچے جلدی سیکھ جاتے ہیں, کچھ بچے لیٹ سیکھتے ہیں. بالکل. تو یہ تو ہے کہ اب جب سیکھتے ہیں, میں نے پھر وہی پہلے شروع میں بات کی تھی, جو سیکھنا ہے اگر آپ سیکھیں گے تو ملے گا آپ کو انشاءاللہ. سیکھنے والا سیکھتا ہے, اور یہ تو انسان پہ ہے کہ وہ کتنی جلدی ہضم کر جاتا ہے. کچھ لوگ جلدی بات کو ہضم کر جاتے ہیں, کچھ لوگ. آپ نے اس کو ہیبٹ بنانے میں کتنا عرصہ لگایا؟ مجھے تو کافی عرصہ لگا. میں تو نکما اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے کافی عرصہ لگا. نکمے؟ نہیں, مجھے تو کافی ٹائم لگا. میں ایسے کو لگ جاتا, ٹائم لگ جاتا. اچھا, ٹھیک ہے. غصے میں کیے گئے فیصلوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ غصے میں کیے فیصلے کبھی آپ کے فائدے میں نہیں ہوتے, نقصان میں جاتے ہیں. نقصان میں جاتے, نہیں کرنے چاہیے. نہیں کرنے چاہیے, پھر بھی کرتے ہیں لوگ, تو نقصان اٹھاتے ہیں. کیا کیا جائے؟ برداشت کیا جائے, سوچا جائے, وقت مانگ لیا جائے. کوئی اگر فیصلہ کرنا پڑ گیا, اسے کہہ دے کہ یار میں رات کو بتاؤں گا, میں صبح بتا دوں گا, وقت مانگ لو اس سے. مشورہ کر لے میں کسی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. مشورہ کرنے سے بھی غصہ کنٹرول ہوتا ہے. تو بندہ وقت مانگ لے اگلے سے کہ مجھے 2 گھنٹے دے, 2 گھنٹے کہتا ہے مجھے ابھی چاہیے تو 5 منٹ مانگ لو, وقت مانگ لے. لیکن اگر غصے میں آپ نے فیصلہ کیا تو اس کا نتیجہ پھر اچھا تو نہیں ہوگا. آپ نے مکمل کی تلاش کتاب ہے آپ کی, جس کا عنوان ہے مکمل کی تلاش, جس میں زندگی سے ہارنے کے حوالے سے آپ نے کافی کچھ لکھا ہوا ہے. اس کے بارے میں بتائیں. کس کو دیکھ کر لکھا تھا, کس کی سٹوری ذہن میں آئی تھی؟ بیشتر زندگی میں ایسے کئی کردار ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل. آپ کی فیملیز میں ہوتے ہیں, آپ کے ریلیٹیوز میں ہوتے ہیں, آپ کے فرینڈز میں ہوتے ہیں. آپ ان سے سیکھیں. آپ کو ان کو دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہے. زندگی سے ہارتے ہوئے دیکھ کے جاتے ہیں, اپنے سامنے لوگ اپنے ہاتھوں میں جا رہے ہوتے ہیں, ان سے بھی سیکھنے کو موقع ملتا ہے. تو جو ادیب ہے وہ تو ویسے ہی سیکھتا ہے. مطالعہ صرف کتاب کا نہیں, چہروں کا بھی ہوتا ہے, وہ بھی کرتا ہے, باتوں سے بھی کرتا ہے, بڑوں سے بھی سیکھتا ہے. تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ بندہ سیکھے اور سیکھنے کا عمل جو ہے وہ یقیناً ساری زندگی جاری رہتا ہے. اور میری مکمل کی تلاش کتاب بھی یہی کہہ رہی ہے کہ انسان مکمل نہیں ہوتا, وہ تلاش میں ہی رہتا ہے.
اور وہ تلاش جاری رہتی ہے. زندگی سے ہارنا جو آپ نے لکھا ہے وہ ذرا بیان کریں اپنی کتاب میں. زندگی سے ہارنا؟ جی ہاں، زندگی سے ہارنا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام مقاصد ختم کر دینا، نا امیدی کو بسیرا کر لینا، اور بالکل کسی قسم یعنی کہ بات کو نہ ماننا، کسی کی سننا نہیں. انسان نا امیدی میں چلا جاتا ہے. وہ اپنی زندگی کو آہستہ 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 بیماری کی طرف لے جاتا ہے. جب انسان بالکل ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہیں، جب وہ بالکل نا امید ہو جاتا ہے، وہ کسی قسم کے نہیں یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر انسان ضدی ہو جاتا ہے. اس کو آپ جو مرضی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں سمجھتا. یہ بھی نا امیدی کہ وہ سمجھنا نہیں چاہتا. بچے باغیوں کے گھر سے بھاگ جاتے ہیں، نا امیدی. آگے جا کے نقصان اٹھاتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ انسان جب مرتا ہے وہ بھی مرتا ہے. زندگی میں انسان کئی دفعہ مر جاتا ہے لیکن پھر بھی موت نہیں ملتی. وہ کہتا ہے کہ یار مجھ سے تو اچھا تھا کہ میں مجھے نا امیدی ہے. تو کتاب میں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ نا امیدی کے بعد بھی انسان امید حاصل کر سکتا ہے. انسان اگر گہرائی میں چلا بھی جائے تو باہر آ سکتا ہے. میں نے اپنی کتاب میں یہی بتانے کی کوشش کی ہے. ویری گڈ. اب اس میں ایک افسانہ ہے عقل کل. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی. اس کو بھی میں نے یہی بتائی کہ وہ شخص ہے وہ اپنے آپ کو مکمل محسوس کرتا ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا بلال. آپ نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر انسان گہرائی میں چلا بھی جائے تو اس سے واپس باہر بھی آ سکتا ہے. جہاں پر ہم سوچ کی بات کرتے ہیں نا، بہت اچھی سوچ ہے لیکن گہرائی سے مراد کیا ہے؟ سوچ کی گہرائی. سوچ کی گہرائی. سوچ کی گہرائی ایگزامپل ایک گہرائی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک پازیٹیوٹی میں، ایک اچھی سوچ میں آپ آگے چلے گئے. ایک ہوتا ہے کہ آپ گہرائی میں نا امیدی میں چلے گئے ہیں، اب نیچے دستے جا رہے ہیں. آپ سے کوئی بات کرتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میرا ختم ہو گیا سلسلہ، میں نہیں، مجھے بات ہی نہ کرو. یہ ایک الگ ایک گہرائی ہے، ایک الگ پتال ہے. اس میں سے بھی باہر آنے کے لیے پھر سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو ادھر سے باہر نکالتے ہیں. وہ بھی رہنما ہمارے، وہ آپ کو ادھر سے باہر نکالتے ہیں. اور ایک آپ کہا کہ سوچ کی گہرائی، تو سوچ کی گہرائی میں یہی کہوں گا نا کہ انسان کو اپنے سیکھنے کے یعنی کہ چلتے رہے، بڑوں میں رہے، اپنے آپ کو سننے کی عادت ڈالے، مشورے کی عادت ڈالے تو کبھی انسان نہیں بہکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جہاں پر ہم زندگی کے معمولات کی بات کرتے ہیں تو اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہر ایک کی لائف میں آتے ہیں. آپ نے کہا کہ گہرائی میں اگر انسان جاتا ہے تو گہرائی سے نکل بھی آتا ہے. بالکل درست فرمایا. گہرائی سے مراد کیا ہے اس کا بھی آپ نے جواب دیا. اس کی کوئی ایگزامپل پیش کریں. فار ایگزامپل آپ کے پاس اب تو یوٹیوب پہ آپ ریسرچ کریں تو کئی ڈاکومنٹریز نکل آتی ہیں. آج کل تو لوگ یہ اسٹیو جابز اور بل گیٹس کو پڑھتے ہیں. آپ کسی بھی ادیب کو یا کسی بھی بڑے کامیاب شخص کی لائف اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا وہ کسی گہرائی سے باہر آیا، کسی سوچ سے باہر. سکسیس اسٹوری. کوئی لوگ 65 سال کی عمر میں جا کے سکسیس حاصل کرتے ہیں. 65 عمر میں. تو کوئی لوگ اس سال کی یعنی کہ 65 ایئرس میں جا کے بھی اپنے آپ کو باہر نکالے. تو وہ کیا چیز ہے کہ باہر آ گیا؟ وہ 65 ایئرس تو انسان 40 کی بھی عمر نکل گئی، جوانی بھی نکل گئی، بچپن میں پھر بھی وہ ادھر سے باہر آ گیا. ایسی کیا چیز ہے جو کہ اس کو باہر لا رہی ہے؟ کوئی تو چیز ہے نا جو اس کو باہر لے آئی ہے اور آ کے پھر وہ اپنی تصنیف میں لکھتا ہے جی کہ میں اس وجہ سے میں باہر آ گیا. تو یہ ایگزامپلس تو اب اسٹیو جابس کو پڑھ لیں، بل گیٹس کو پڑھ لیں، جتنے مرضی کامیاب اشخاص کو پڑھ لیں، ہمارے جو دینی رہنما ہیں ان کو پڑھ لیں، اپنے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پڑھ لیں تو آپ کو کہیں ایسے یعنی کہ مثال مل جاتی ہے جس میں انسان اٹھتا ہے پھر آگے نکلتا ہے. تو بہت سی سٹوریز آپ کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، لکھنے کا سلسلہ آپ کا یقیناً ابھی آپ نے کتاب لکھی ہے اور آگے بھی آپ کا یقیناً جاری ہوگا. آگے کیا پلاننگ کی ہے کہ کس پر لکھنا ہے؟ میں نے انشاءاللہ ابھی افسانے لکھے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ افسانوں کے سلسلے. ہاں، کیونکہ میرا مزاج اس پہ اچھا یعنی کہ لگتا ہے، سوٹ ایڈجسٹ کرتا ہوں میں، سوٹیبل ہے مجھے، میں ایزی فیل کرتا ہوں اس کو لکھنے میں اور میں اپنی بات کو اچھے طریقے سے بیان کر لیتا ہوں. تو ابھی تو وہ ہے انشاءاللہ. پھر شعر و شاعری بھی انشاءاللہ چلے گی، میں وہ بھی کرتا ہوں. لیکن شاعری بھی کرتے ہیں؟ کرتا ہوں، تھوڑی کرتا ہوں لیکن زیادہ افسانوں کی طرف. کون سی والی شاعری کرتے ہیں؟ ہر طرح کی کر لیتا ہوں. ابھی تو یعنی کہ اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن ابھی یعنی کہ سلسلہ میں نے اس پہ بھی یعنی کہ شروع کیا. کوئی اپنا لکھا ہوا شعر سنائیے، یاد ہے؟ ہاں جی بالکل. رشک ہے تیری زندگی پر ہمیں، خوش نصیب ہیں وہ لمحے جو تیری مصروفیت میں شامل ہیں.
وہ میرا ایک شعر ہے. زبردست زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیے شاعروں میں کون سے شاعر پسند ہیں؟ شاعروں میں نے ایکچولی شاعری تو میں نے اتنی نہیں پڑھی, لیکن اقبال کو میں نے تھوڑا سا پڑھا, زیادہ نہیں. اور غالب صاحب کی میں نے ڈاکومنٹری دیکھی ہے, مرزا غالب صاحب کی, اور امجد اسلام امجد صاحب کو پڑھا. ٹھیک ہے. اور بہت سے ایسے شاعر ہیں جن کو میں نے پڑھا لیکن مختصر پڑھا. مختصر پڑھا ہے. علامہ اقبال صاحب کو آپ نے پڑھا ہے اور مختصر پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بلال مجھے یہ بتائیے جہاں پر ہم شاعر کی بات کرتے ہیں تو شاعر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شاعر بہت ہی سینسٹیو ہوتے ہیں. جی ایسا ہے؟ جی. آپ نے کیسا پایا؟ جو ادیب ہوتا ہے نا وہ سیکھتا ہے, اس کے سیکھنے کا عمل کسی بھی شکل میں ہو جاتا ہے. کچھ لوگ اپنی بات کو شاعری میں ایزیلی ڈیفائن کر لیتے ہیں, وہ شاعری کرتے ہیں, وہ شاعر کہلاتے ہیں. کچھ لوگ افسانے لکھتے ہیں, وہ اس میں چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ناول, ان کو باتیں لمبی لمبی کرنے کا اور اپنے مزاج کو اور منظر نظاری کو بتانے کا شوق ہوتا ہے, وہ خاکہ کھینچنے کا شوق ہوتا ہے, وہ اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کرنا پسند کرتے ہیں, اس پہ لکھتے ہیں. تو جو شاعر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بالکل, اگر وہ حساس طبیعت کا ہوگا تو ہی کچھ لکھ سکے گا, اور ادیب ہوتا بھی حساس طبیعت کا. شاعری لکھتے ہیں یا اترتی ہے؟ ہاں یہ بھی ویسے ایک ہے کہ کچھ پہ اترتی ہے, کچھ لکھتے ہیں, کچھ لکھوا بھی لیتے ہیں. اترنے سے کیا مراد ہے, کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہوں اور آپ کے ذہن میں ایک دم آئیڈیا کلک کر جائے, افسانہ ہو جائے یا کوئی بھی چیز ہو جائے, جب آئیڈیا کلک ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے لفظ کی شکل بنانا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بلال مجھے یہ بتائیے کہ یقیناً آپ نے یہ کہا اور میں نے بھی یہی سوال آپ سے کیا کہ شاعری کچھ پہ اترتی ہے, کچھ لکھتے ہیں. یہ اترنے والے میں اور لکھنے والے میں فرق کیا ہوتا ہے اور اچھا کون سا ہوتا ہے آپ کے نزدیک؟ جو اترتی ہے اوکے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے. اچھا مطلب کس سے متاثر ہو کے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو اترتی ہے وہ زیادہ, انسان جس سے بھی متاثر ہوتا ہے پھر اس کے حق میں ہوتا ہے. ہمارے سرائی صاحب ہیں, طارق گلو سرائی صاحب, یہ افسانے لکھتے ہیں. یہ ان کا یہ ماننا ہے کہ سلسلہ یہ اترتا ہے. اچھا. اور صحیح ہے, میں بھی خود بھی ادیب ہوں, آئیڈیا کلک ہو جانا یہ اترنا ہی ہے کہ مجھے آئیڈیا آ گیا چلو یار اس پہ لکھتا ہوں, اور وہ پھر لکھنا شروع کرتا ہوں اور پھر وہ 4 صفحے 8 صفحے 10 صفحے بن جاتے ہیں. اور کئی لوگ تو اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ناولز بنا لیتے ہیں, تو یہ اترنا ہی ہے. آپ کو اس دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ لکھنے والے نے کیا لکھا ہے, لکھنے والے نے کیا لکھا ہے, یہ تو اب اللہ پاک کی دین ہے, عطا ہے. میں نے اس میں ایک افسانہ لکھا ہے عطا. اچھا. اس میں نے یہی لکھا ہے کہ ادیب کو ایک قلم عطا ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یار مجھے آپ نے تو, ایک بزرگ ہوتے ہیں کہتا ہے آپ نے تو سب کو وہ کچھ دے دیا, دولت دے دی, کسی کو شہرت دے دی, آپ نے مجھے قلم دے دیا. اس نے کہا یہ تمہیں عطا ہے, تم لکھو گے, تم دل سے لکھو گے, دل میں, اور تمہارا لکھا ہوا دل سے لکھا جائے گا اور دل میں اترے گا. یعنی کہ میں نے اس میں یہی قلم کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ تم جو لکھو گے یہ غریب دل کی آوازوں کو لکھو گے, تمہارا لکھا ہوا ایمانوں تک جائے گا. تو یہ میں نے اس میں عطا لکھا ہے, یہ عطا ہے. اور ویسے بھی کوئی بھی چیز ہو, صحافت بھی ہو, تو وہ بھی اگر کوئی شخص آ کے اگر کیمرے کے سامنے بول رہا ہے اور وہ اچھا بولتا ہے, یہ بھی عطا ہے. اس کو بولنا آتا ہے, لکھنا ہے تو وہ بھی عطا ہے, اس کو لکھنا آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ محنت کریں, آپ آگے جاتے ہیں. بالکل بالکل, محنت کے بغیر تو کوئی چیز ممکن ہی نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ 65 ایئرز میں جا کے کچھ لوگ باہر سے آ جاتے ہیں, تو محنت ہی ہے نا کہ اس نے اتنی عمر تک اپنی محنت جاری رکھی, اس نے ہار نہیں مانی, اور ایٹ دی اینڈ اس کو نتیجہ مل گیا. لیٹ ملا, اچھا ملا, بہتر ملا, ہو سکتا ہے کوئی زیادہ بہتر تھا, پہلے نہ مل پاتا. شاعر کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں اور شاعری کے حوالے سے یقیناً ہم نے بات کی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے بلال کہ شاعر بنتا ہے یا شاعر پیدا ہوتا ہے؟ شاعر پیدا بھی ہوتا ہے اور بنتا بھی ہے. کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بچپن سے لکھتا ہے, بچپن سے لکھتا ہے, بچپن سے چھوٹی عمر میں لکھنا شروع کر دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایج میں جا کے لکھتا ہے, ایک ایج میں جا کے کلک ہوتی ہے بات. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بڑھاپے میں جا کے کچھ ایسا معاملہ کر جاتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ عمر نہیں تھی لیکن میں گھر بیٹھا. تو یہ کوئی عمر نہیں ہے, جب آپ کو چن لیا گیا کسی معاملے کے لیے تو پھر کوئی عمر اس کے لیے نہیں رکھی جاتی. اگر وہ پیدا ہوتا ہے تو
یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ وہ بچپن سے لکھ رہا ہے, چھوٹی عمر سے لکھ رہا ہے اور پختہ لکھ رہا ہے. کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں لیکن پختہ نہیں لکھتے ہیں, بڑی عمر میں بھی لکھتے ہیں لیکن پختہ نہیں لکھتے, اور کچھ لوگ چھوٹی عمر میں بھی لکھتے ہیں وہ پختہ لکھتے ہیں, پختگی ہوتی ہے. تو یہ تو معاملہ پھر بات شاعری کی جائے, بات افسانے کی جائے, بات ناول کی جائے, بات کالم کی جائے, تو سب میں امپورٹنٹ ہے قلم. جی, قلم کے ذریعے لکھتے ہیں نا. بالکل. قلم کسے کہتے ہیں؟ قلم کس کو کہیں گے آپ؟ اگر ہاتھ میں جو یہ آپ کے ہتھیار ہے, اس کو ہتھیار کہہ لیں, یا ہتھیار, قلم کو کہتے ہیں ہتھیار. اس کو آپ اچھی چیز کے لیے استعمال کر لیں تو یہ وب بھی ہے, اور اس کو اگر غلط استعمال کر لیں تو, اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو چیز آپ دوسروں کے لیے غلط استعمال کریں گے وہ آپ کے گلے کا پھندا بنے گا. وقتی تو آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ آج میرا یعنی کہ چلتا ہے سلسلہ, اور میں جو لکھوں گا میرا پڑھا جاتا ہے, میں کسی کو بھی پکڑ کے بدنام کر دوں یا کسی کو بھی پکڑ کے جو مرضی کر دوں, یہ تو آپ کا وقت چل رہا ہے نا, لیکن وہ ایک دن آپ کے لفظ ہی آپ کا پھندا بن جائیں گے. آپ کے لفظ ہی آپ کا پھندا بن جائیں گے, اور اگر آپ اس کو صدقہ جاریہ بناتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر اس کے نتائج. نئے آنے والے رائٹرز جن کو شوق ہے لکھنے کا, کیا کہیں گے ان کے لیے؟ پڑھیں, کیا ٹپس ہیں؟ مطالعہ کریں, تھوڑا لکھیں, روز کا ایک جملہ لکھیں, جو لکھنا چاہتے ہیں لکھیں, جس طرح لکھنا چاہتے ہیں لکھیں. دیکھیں ہر ادیب مختلف لکھتا ہے, پہلے سے مختلف لکھتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ کاپی کرنے کی کوشش کرے گا نا تو وہ نہیں بات بنے گی. وہ اپنی تخلیق کا مطلب یہی ہے کہ اپنا بنایا, خود لکھنا. اللہ اور جب پھر مانگا جاتی ہے نا, عطا مانگی جاتی ہے, تو پھر اللہ پاک عطا کرتا ہے. دعا کی جاتی ہے نا, تو پھر اب کوئی اگر ایگزامپل کہ پتھر یعنی کہ پتھر کو شکل دیتا ہے تو وہ مختلف ہوتی ہے. پتھر کو شکل دیں گے وہ مختلف دیں گے. اگر آپ کہیں گے میں سیم ایز اٹ از دینے کی کوشش کروں تو وہ تو پھر اس کی تخلیق ہوئی نا, تمہاری کیا ہوئی؟ اس نے شکل دی. اگر آج آپ کل کی نوجوان نسل کی ہم بات کریں تو ان کا یہ کہنا ہے اور ان کی یہ سوچ ہے کہ فوراً سے آئیں اور فوراً سے نام بھی بن جائے. جب ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں, ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں, تو جتنے بڑے بڑے نام ہیں سالوں محنتیں کی ہیں, سالوں لکھا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ فوراً کی بات کریں گے تو پھر فوراً ہی وائنڈ اپ ہو جائیں گے. اگر آپ آہستہ آہستہ چلیں, میں کہتا ہوں کہ وہ لکھنے والا کہتا ہے کہ میں لکھنا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ جیسے نئی جنریشن اگر روز کا ایک جملہ لکھتے ہیں اور پچھلے جملے کے ساتھ اگلے دن ایک اور جملہ جوڑ دیتے ہیں, پھر 2 لکھتے ہیں, آہستہ آہستہ اس کو تحریر لکھنی آ جائے گی. اور میرے ساتھ ایسا ہی ہوا, میں روز کا کبھی کبھی 2 لائنیں بھی لکھ دیتا تھا, صفحہ بھی لکھ دیتا تھا. غلطی کون نکالتا تھا؟ والدہ نکالتی تھی. والدہ نکالتی تھی. والدہ نکالتی تھی. اور کبھی کبھی تو جب جاتا تھا لکھنے میں تو وہاں سے بھی غلطیاں ملنے کو ملتی تھی کہ یہ کیا لکھا آپ نے. اچھا. اور پھر کئی دفعہ تحریر واپس آتی تھی, اس کو دوبارہ سے سیٹ کر کے پھر بھیجا جاتا تھا اور پھر واپس آ جاتی تھی. اور کئی دفعہ ایسا سلسلہ چلتا ہے, اور آج بھی چلتا ہے. آج بھی چلتا ہے کہ میں کہوں کہ میں بہت لکھتا ہوں, آج بھی میری غلطیاں آتی ہیں, اور غلطیوں کے بغیر تو نہیں. ابھی تو بڑا سلسلہ ہے, ابھی تو چلے گا. اچھا, جہاں پر غلطیوں کی ہم بات کرتے ہیں, غلطیاں نکلتی تھیں اور والدہ آپ کی ٹھیک کرتی تھی, وہاں پر ہم جب بات کرتے ہیں اردو کے حوالے سے, لکھنے میں سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ کو اردو بولنی آنی چاہیے. ہاں جی. صحیح تلفظ کے ساتھ. آپ کو لکھنی آنی چاہیے صحیح طرح سے. بہت سے ہمارے لکھاری نوجوان نسل کی ہم بات جب کرتے ہیں تو ان میں اردو لکھنے کا اور اردو پڑھنے کا شعور نہیں ہے. آپ متفق ہیں اس بات سے؟ بالکل. وہ شخص جس کو صحیح سے اردو بولنی نہیں آتی یا لکھنی نہیں آتی, وہ ایک اچھا لکھاری بن سکتا ہے؟ ہاں, بن سکتا ہے. کیسے؟ سیکھے گا. اچھا, یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے کہ جو نیو جنریشن ہے اس کو اردو پڑھنی یا بولنی نہیں آتی. اس میں اس جنریشن کا قصور نہیں ہے, اس کو مل نہیں رہی. اس کو ویسی اردو مل نہیں رہی جیسے اس سے ہم ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. اچھا. اس کو ویسی انگریزی مل رہی ہے. اچھا. اور اس سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے. نصاب نہیں ہے, ویسا نصاب نہیں ہے, اس کو شعور نہیں دلایا جا رہا, استاد نہیں ہے, ادیبوں کے نام نہیں لیے جاتے اسکولوں میں. یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. ادیبوں کو انٹروڈیوس نہیں کیا جاتا اسکولوں میں, یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. اب بات ایسے ہے کہ میرا اپنا معاملہ ایسا رہا کہ مجھے اردو اتنی اچھی نہیں لکھنی آتی تھی, اور میں نے پھر اس کو سیکھا, ابھی تک سیکھ رہا ہوں, اور بہتر ہوئی ہے, مکمل بہتر نہیں ہوئی, اور یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ, اور کبھی ہوتی بھی. لیکن جو ہے نا معاشرہ جس طرح کی اردو ادیب سے مانگ رہا ہے یا رائٹر سے مانگ رہا ہے ویسی دے نہیں رہا اس کو. معاشرہ بھی تو مجھ سے اور آپ سے مل کر بنا ہے نا. اسکول میں بھی یہی کہا جائے کہ آپ انگلش میں بات کریں, اردو میں نہیں کرنی, تو یہ بھی بات پھر اب ظاہری بات ہے وہ انگلش کو کرے گا. انگلش کی جب ہم بات کرتے ہیں بلال شیخ,
کہ آج کل کی جو یوتھ ہے وہ انگلش بولنے کو نا فخر محسوس کرتی ہے کہ میں نے انگلش میں بات کی ہے اچھے طریقے سے اور اس سے میں ایسا لگوں گا کہ میں پڑھا لکھا ہوں یا میں ویل ایجوکیٹڈ ہوں، جبکہ انگلش جسٹ ایک لینگویج ہے. میسیجز کی ہم بات کرتے ہیں، ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہم یقیناً انگلش یوز کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ ہم کسی کو میسج کرتے ہیں تب بھی ہم رومن یوز کرتے ہیں. ہم اردو میں تو لکھنا ہی گوارا نہیں کرتے نا، اسی وجہ سے لکھنی بھی نہیں آتی. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو استاد سکھاتا ہے، آپ کو اسکول سکھاتے ہیں، آپ کو آپ کے پیرنٹس سکھاتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ خود سیکھتے ہیں. اب آپ کو لکھنے کے حوالے سے کسی نے زبردستی تو نہیں کہا ہوگا کہ بلال آپ نے لکھنا ہے. بلال کے اندر یہ چیز تھی شروع سے، بلال نے لکھنا شروع کر دیا، پالش والدین نے کر دیا. کیا کہیں گے؟ یہ تو پھر وہ بات ہے نا کہ میں نے یعنی کہ کسی نے سوچا کہ وہ لکھنا چاہتا ہے تو یہ تو 1% کی بات ہے، 1% کی بات ہے. مگر جو ایک سوچ باقی بچوں یعنی کہ مجموعے کے افراد کے درمیان یہ پیدا کی جا رہی ہے کہ انگلش بولنا فخر ہے، انگلش بولنی چاہیے یا انگلش، تو پھر وہ اس میں سوچ پیدا ہو گئی ہے. وہ گھر بھی آئے گا تو وہ بھی بولے گا. میں نے آپ کو بتایا نا سوچ پیدا کی جا رہی ہے، سوچ پیدا کی. اب اس میں اب اردو لیکچرز کرائیں، اس میں اسکولوں میں لیکچرز کرائیں اردو کے، تو ظاہری بات ہے پھر وہ چینج ہو جائے گا ماحول. بچے شعر و شاعری گھر میں کرنا شروع کر دیں گے. بچوں کے رسالے انٹروڈیوس کرائیں، بچوں کے نکلتے ہیں رسالے نکلتے ہیں ان کو انٹروڈیوس کرائیں اسکولوں. لیکن وہ جی ہم انگریزی پڑھاتے ہیں، پوئمز بھی انگریزی میں چلتی ہیں. اگر فار ایگزامپل یوٹیوب سے بچوں کو ویڈیو دکھاتے ہیں تو انگریزی دکھاتے ہیں. حتیٰ کہ وہی بیڈ لینگویج اگر بیڈ ورڈز اگر وہ انگریزی میں یوز کر رہا ہے تو وہ ہم فیل ہی نہیں کرتے، لیکن اگر وہ اردو میں یوز کر رہا تو وہ ایک گمراہ شاکڈ ہو جاتے ہیں، یہ کیسے بات کرتی ہے. تو اردو وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اگر آپ اپنے معاشرے میں اردو کو عام کریں گے، اس کی یعنی کہ الفاظ عام کریں گے، تو پھر وہ ظاہری بات ہے بچے بھی اردو بولیں گے، گھر میں آ کے بچے بھی اردو بولیں گے اور اچھی اردو بولیں گے. پھر ظاہری بات ہے اکثر جو ہے نا ادیب یعنی کہ اکثر رائٹر جو ہے نا وہ لکھنا اسی لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے پاس اردو نہیں ہوتی. اردو نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہے تو پھر وہ ایسی ہوتی ہے کہ آگے جا کے ان کو تنقید کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، ادھر سے بھی ڈسہارٹ ہو کے نکل جاتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ ان کو کمپٹیشنز کرائے جائیں اسکولوں میں، رسالے پڑھائے جائیں، ان کو بچوں کو باقاعدہ کہا جائے، ان کو ایکٹیویٹیز میں شامل کیا جائے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اچھا اردو کی جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں، اردو محض ایک زبان ہے، اردو تنقید کا نام نہیں ہے. اردو ایک زبان ہے. اب اس زبان میں آپ کیا لکھ رہے ہیں وہ کانٹینٹ ہے، وہ آپ کی تحریر ہے، آپ نے کیا لکھا ہے. اب اس میں تنقید ہو سکتی ہے یا اس کے حق میں رائے ہو سکتی ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. جہاں پر ہم تقاریر کی بات کرتے ہیں، بچے اسکول میں تقاریر کرتے ہیں، اینول ڈیز پہ کرتے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ سے بہت سے ایسے ڈیز آ جاتے ہیں جس میں پاکستان کے حوالے سے ہم بیان کرتے ہیں، اس میں تقاریر کی جاتی ہیں. تو بچے جو سپیچ کرتے ہیں، جو تقریر کرتے ہیں، وہ اردو میں کرتے ہیں نا زیادہ تر. انگلش میں بھی کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں. تو بچوں کے پاس مواقع تو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مواقع نہیں ہے، مواقع ہیں لیکن رجحان نہیں ہے. اس بچوں کو آپ کہیں گے تقریر لکھ کے تو وہ نہیں لکھ کے دے گا، وہ لکھوائے گا، اس کو 10 دفعہ اس کی پریکٹس ہوگی، ایک ہفتہ اس کی پریکٹس ہوگی، پھر اسٹیج پہ پریکٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نے ایک دور وہ بھی ہوگا کہ جب بچے خود لکھتے تھے، جاتے تھے، تقریر کرتے تھے. آپ بڑے ادیبوں کا سن لیں، ان کو وہ بتائیں گے کہ ہمارے بچپن میں ہم نے کس طرح تقریریں کی، وہ خود لکھتے تھے. تو بچہ جب خود لکھتا ہے نا وہ الگ مسئلہ ہے، بڑا لکھ کے جاتا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے بڑوں کو کرنا چاہیے، گائیڈ کرنا چاہیے، لیکن جب وہ خود کرنا شروع ہو گیا نا تو پھر سمجھے کہ وہ سیکھ رہا ہے اور ٹریک پہ چلا گیا. ٹھیک ہے نا. آپ اس کو ایک ایسا ماڈل بنا کے رٹی رٹائی چیز دے دیتے ہیں، وہ جا کے رٹا رٹائی پوزیشن حاصل کر کے تو آ جاتا ہے. پھر وہ آ کے وہیں پہ معاملہ وہیں پہ یا تو تسلسل برقرار رہے نا، اس کا سلسلہ برقرار ہے. یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کچھ اسکولز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے ایک ہی بچہ رکھا ہوتا ہے، وہی ان کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، 2 سال وہی تقریر کر رہا ہوتا ہے. جہاں پہ بڑا کمپٹیشن آتا ہے وہ اسی کو ہی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، نیکسٹ بچے کی باری نہیں آ رہی. یہ بھی معاملہ ہے کیونکہ ایک ہی بچے کو صرف انہوں نے سلیکٹ کر لیا. بچوں کو اردو زبان میں فوقیت حاصل نہیں ہے، آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے. کس طرح سے آ سکتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو کیا کیا ٹپس ہیں اسکولز کے لیے، چلیں کیا ٹپس ہیں؟ کمپٹیشنز کرائیں، ٹھیک ہے، رسالے عام کریں بچوں کے، ٹھیک ہے، اور ان کو ادیبوں کے نام بتائیں، اچھے ادیبوں کے نام بتائیں، بچوں کو بچوں کے ادیبوں کے نام بتائیں، شاعری عام کریں، اور یہ مسلسل ویکلی چلے اور ان ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں. تو یہ اب چینج آئے گا، بالکل آئے گا چینج. اس کے لیے اب پہلے تو یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اب ٹی ویز پہ بھی پروگرامز ہوتے تھے، اب تھوڑا سا فرق ہے، اتنے نہیں ہوتے.
تو ٹی ویز پہ بھی پروگرامز ہوں, ادیبوں کو بلایا جائے, ان کو پروٹوکول دیا جائے, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ چینج ہو جائے گا خود. جب ایک چیز کو آپ سوچ پیدا کر رہے ہیں تو کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ موبائلس میں آپ اتنا کچھ دیکھتے ہیں, وہ سوائپ اپ کرتے ہیں, وہ فیس بک ہو یا یوٹیوب, وہ آپ کو وہی دکھاتا ہے جو آپ پسند کرتے ہیں, جس کو آپ زیادہ لائک کرتے ہو آپ کو. ظاہری بات ہے جب آپ پاکستان میں جب یہ چیز عام ہوئے گی تو پھر وہ ظاہری ہوگی تو پھر وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں اردو زبان کے حوالے سے اور ان چیزوں کو عام کرنا چاہیے, جو بھی انسان کام کرتا ہے نا, اس کا جو شوق ہوتا ہے, جو اس کا پروفیشن بن جاتا ہے, اس کا وہ فیوچر دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کا فیوچر کیا آئے گا. اچھا, اس کے فیوچر میں میں کیا کروں گا یا کیا کروں گی تو بہتری آ سکے گی, ایسا ہی ہے. جب بھی انسان پروفیشنلی کوئی کام کرتا ہے, آپ نے یہ کتاب لکھی ہے, پروفیشنلی لکھی ہے نا, گھر کے اندر کی بات تو نہیں ہے, ماشاءاللہ سے پروفیشنلی, اور ایک اچھی کتاب ہے, مارکیٹ میں متعارف کروائی ہے, تو آپ اس کا فیوچر دیکھیں گے. کتابوں کا فیوچر کیا آ رہا ہے, اگلے 10 سالوں بعد کہاں ہوں گے ہم. لائبریریز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لائبریریز کا رجحان پاکستان میں نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے. پہلے بہت لائبریریز ہوتی تھی, گورنمنٹ لیول پہ بھی, پرائیویٹ لیول پہ بھی, آپ جاتے تھے, لائبریریز کو ٹائم دیتے تھے, پڑھتے تھے, کتابوں کی خوشبو کو محسوس کرتے تھے. اب وہ بات نہیں رہی. آپ گوگل کرتے ہیں, 1 منٹ میں نکالتے ہیں اور چلیں جی ریڈ کر لیتے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پہلی بات یہ کہ جب لکھنے والا یہ جب سب سوچتا ہے کہ کیا مارکیٹ میں چل رہا ہے اور کیا سلسلہ ہے, یہ تو ایک ہے مخصوص, لیکن لائبریریز کا ظاہری بات ہے رجحان کم ہوا ہے, اور جو لکھنے والا ہے اس نے تو اپنی تخلیق لکھنی ہے اور اسی کو اس نے مارکیٹ میں لانا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ یہ دیکھتا ہے, جو بات یہ ہے کہ جو تخلیق ہے وہ تو رہی اپنی, اب وہ مارکیٹ میں جو پڑھے گا وہ تو اپنے شوق کے مطابق پڑھے گا نا, کہ اس کو کون سا ادیب پسند ہے, جو اس کا کس طرف جا رہا ہے, ناولس زیادہ شوق سے پڑھتا ہے. لائبریریز کا رجحان کم ہوا ہے تو لائبریریز کا رجحان بھی اسی طرح ہی آئے گا. بچوں کو ٹرپس بنائیں, ان کو لائبریریز دکھائیں, ان کے ذہن میں بٹھائیں کہ یہ دیکھو یہ لائبریریز ہوتی ہیں, یہ یہاں پہ پڑھنے کا ہوتا ہے, یعنی اس پر بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. محمد بلال شیخ, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.